बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सितंबर की 8 तारीख़ है। साल का 252वां दिन और इस बरस के ख़त्म होने में 114 दिन बाकी हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने आज का दिन दिखाया, अंधेरी रात से रोशन सुबह को निकाला। मौला करीम आज सारा दिन हमें गुनाहों से महफूज फरमाना। 8 सितंबर 1930 3M कंपनी ने स्कॉच ट्रांसपेरेंट टेप की मार्केटिंग शुरू की। असल में तो ये सेलोफेन इसका जेनरिक नेम था, जिसको 3M ने अपना ब्रांड दिया और इसे कहा स्कॉच। आज कोई भी सेलोफेन टेप हो या ट्रांसपेरेंट टेप हो, उसको स्कॉच के नाम से ही मशहूर है और इसी के नाम से याद किया जाता है। 3M इस वक्त दुनिया की बड़ी कंपनियों में शुमार होती है, जिसकी प्रोडक्ट की तादाद हज़ारों लाखों तक पहुंच गई है कि मेरा ख्याल है कि इसके मालिकान को भी ये नहीं पता होगा कि उनकी कंपनी क्या कुछ बनाती है। 3M 1902 में बनी थी और इसकी वेबसाइट जो है वो 3M.com है। और मेरी दिलचस्पी की चीज़ें भी ये कुछ बनाती है दो तरह की। एक तो ये वीडियो टेप्स बनाती हैं जो कि हमारे यहाँ टेलीविज़न में इस्तेमाल होती हैं, और तमाम शुरू से जब से टीवी ईजाद हुआ है उस वक़्त से लेकर अब तक यूमेटिक टेप होती थी जो लो बैंड और हाई बैंड टेप में इस्तेमाल होती थी। उस वक्त ये टेप्स बनाते थे, और इस वक्त जब डिजिटल का दौर आ गया है तब भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग की टेप्स बनाती हैं। दूसरी मेरी दिलचस्पी की जो चीज़ें ये बनाती है वो ट्रैफिक साइन। पूरा शोबा 3M के यहाँ ये मौजूद है जो सिर्फ ट्रैफिक साइंस पे यानी ट्रैफिक पे बात करता है, सिर्फ साइंस पे कह लें उसे, उनकी प्रोडक्ट बनाता है। जिसमें जो आप अगर मोटरवे पे सफ़र करें तो जो भी आपको साइन नज़र आएंगे वो सारे के सारे 3M के बने हुए होंगे। इवन हमारी सड़कों पे लगे हुए जो बत्तियां या सिग्नल हैं, ये सारी की सारी जो हैं 3M की बनाई हुई हैं, और उसमें नई नई इनोवेशन जो है वो 3M करती रहती है। ये रात को चमकने वाली जो टेप्स होती हैं जो कि यूनिफॉर्म पे भी लगी होती हैं और उससे साइन भी बनाए जाते हैं, ये उन्हीं के इजाद है। सड़कों के ऊपर जो कलर लगाया जाता है और कैट्स आई जो लगी होती हैं 3M की बनी हुई, इस तरह एंड सो ऑन। और वो इसमें रिसर्च भी करते रहते हैं कि कैसे ये ज़्यादा नज़र आने वाली चीज़ें बनाई जाएं ताकि दिन को और रात को ट्रैफिक स्मूथ चल सके। आज के दिन 3M ने स्कॉच टेप जो है वो मुतारफ़ कराई। एक बहुत ही खूबसूरत शायर रसूल हमज़ा तौफ का आज यौम पैदाइश है। 8 सितंबर 1923, वफ़ात 3 नवंबर 2003। चेचनिया का रहने वाला ये खूबसूरत शायर जो था उसको कई एक इनामात मिले। 1952 में स्टेट स्टाइलन प्राइज़ मिला, 1963 में लेनन प्राइज़ मिला, 1981 में इसे इंटरनेशनल बेटुफ इनाम दिया गया। इसकी वेबसाइट जो है वो www.ghamzof.ru है। मुसलमान था तो इसी वजह से हम इसे हमज़ा कहते हैं, हमज़ा रसूल हमज़ा पूरा नाम था इसका, लेकिन रशियन होने की वजह से एच की बजाय वहाँ जी लिखा जाता है, गमज़ा टोफ। तो जो साइट अगर आप तलाश करें GAMZATOV.ru गमज़ा टोफ, लेकिन ये साइट जो है वो रशियन और चेचन ज़बान में है, इसलिए हमारे ज़्यादा काम की नहीं है। लेकिन इसके साथ अगर आप उसकी शायरी और दूसरी किताबें पढ़ना चाहें तो वो दुनिया की तमाम ज़बानों में आपको मिल जाएंगी। ख़ास तौर पर उसकी जो एक किताब है वो मेरी सबसे पसंदीदा किताबों में शुमार उसका होता है। उस किताब का नाम है मेरा दागिस्तान। मेरा दागिस्तान वो वाहिद किताब है शायद रशिया की जिसको दुनिया भर में सराहा गया, और पाकिस्तान में जब उसका उर्दू का तर्जुमा हुआ तो शायद ही किसी पढ़े लिखे आदमी का घर होगा जहाँ ये किताब मौजूद ना हो। इसको पहले रशिया ने खुद ही छापा था, बाद में पाकिस्तान के कई पब्लिशर ने इसको छापा, और बहुत ही खूबसूरत किताब। इस किताब का थोड़ा सा जिक्र मैं तफसील से चाहूँगा करना। उसने किताब के आगाज़ में लिखा है कि मुझे एक एडिटर ने कहा कि मैं अपने दागिस्तान, इसका टाउन है, शहर है, मुल्क है, उसके बारे में कोई एक मजमून लिख के भेजूँ। तो मैं कहता मैं उस वक़्त किसी पहाड़ी इलाका लाइक मरी वहाँ रह रहा था, तो वो रोज़ उसका फ़ोन आ जाए, कभी ख़त आ जाए कि इसके ऊपर जो है मुझे लिखो। और एक दिन उसने बहुत गुस्से में एडिटर ने इसको लिखा कि तुम जो है क्या है 2 सफ़े दागिस्तान के बारे में नहीं लिख सकते हो। तो कहता तब मैंने सोचा कि क्या मेरा मुल्क ऐसा ही है कि मैं उस पर सिर्फ 2 सफ़े लिखूं? मैं अगर लिखूंगा तो उसके ऊपर एक किताब लिखूं। तो फिर उसने कहा कि मैंने सोचा कि मैं किताब अगर लिखूं तो उसका नाम क्या होना चाहिए। जिस तरह फिर उसने नामों के बारे में पूरा एक चैप्टर लिखा है कि जिस तरह बच्चा होता है तो उसका नाम रखा जाता है, उसके बारे में लोग पूछते हैं
اس کے دادا اور نانا اور دادیاں اور نانیاں سوچتی ہیں بیٹھ کر کہ بچے کا نام کیا رکھا جائے، تو اس طرح سے میں بھی سوچوں گا کہ میں اپنی کتاب کا نام جو ہے وہ کیا رکھوں۔ پھر اس کو بہت ہی ایموشنلی دیتا ہوا کہتا ہے کہ میں اس کا نام رکھوں گا میرا داغستان، کیونکہ یہ میرا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح ہر ایک کا ایک تعارف ہوتا ہے، تو پھر میں اپنی کتاب کا تعارف لکھوں گا کہ میں یہ کتاب کیوں لکھنا جا رہا ہوں۔ پھر وہ اپنے کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے بارے میں لکھوں گا، پھر اپنے میں ریلیشنز کے بارے میں لکھوں گا، پھر میں اپنے پہاڑوں کے بارے میں لکھوں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنی کتاب اگر لکھوں تو کیا لکھوں گا، کیسے لکھوں، تو اس طرح کرتے 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 وہ ساری کتاب لکھ دیتا ہے، اور آخر میں جا کے وہ کہتا ہے کہ جی ہاں اب میں تیار ہوں کہ میں اپنے ملک کے اوپر ایک ایسی کتاب لکھ سکوں جو کہ ہمیشہ یاد رہے۔ اور اس طرح یہاں وہ کتاب جو ہے وہ ختم ہو جاتی۔ ایک تو اس کا ٹریٹمنٹ ہے، سٹائل ہے کہ کس طرح سے اس نے صرف کتاب نہیں لکھی ہے، یہ کہا ہے کہ میں اگر ملک پہ کتاب لکھوں تو کیا لکھوں گا، اور کتاب اس نے لکھ دی ہے۔ اور دوسرا اس کے ہر چیپٹر جو ہے وہ اس کو جب شروع ہوتا ہے تو کسی نہ کسی ایک کہاوت سے، کسی ایک تحریر سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے کبھی لکھا ہوا پالنے پہ لکھی ہوئی تحریر، کسی دروازے پہ لکھی ہوئی تحریر، کسی تکیے پہ لکھا ہوا شعر، اس طرح سے مختلف چیزوں پہ وہ یہ پہلے لکھتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو مجھے ایک یاد آ رہا ہے، ایک جگہ اس نے چیپٹر شروع کرنے سے پہلے لکھا ہے کہ جب آپ صبح سویرے اٹھیں تو ایسے ہی نہ اٹھ جایا کریں جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو، بلکہ اس خواب کے بارے میں سوچیں جو رات آپ نے دیکھا تھا۔ اچھا، یہ ایک ایسی ہی بات ہے۔ لکھنے کے بعد پھر جو ہے وہ اپنی کتاب جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ مجھے خوش قسمتی سے رسول حمزہ توف سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہ پاکستان میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں آئے ہوئے تھے، تو مجھے ہمارے دوست ہیں ایک نوید ظفر صاحب، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، انہوں نے فون کیا کہ تمہارا دوست آیا ہوا ہے تو ملنے چلیں۔ تو میں نے پوچھا جی کون دوست؟ کہنے لگے وہ جس کا تم ذکر کرتے رہتے ہو ہمیشہ، رسول حمزہ توف، رسول حمزہ توف۔ تو میں ویسے ہی اچھلا جیسے واقعی مجھے کسی بچو نے ڈنک مارا ہو۔ تو میں نے کہا جی بالکل فوراً چلتے ہیں۔ تو ہم جب وہاں پہنچے تو ہمیں اس کی نہ ہم نے کوئی تصویر دیکھی ہوئی تھی، نہ ہم نے اس کی شکل دیکھی ہوئی تھی، نہ کوئی کیسے کوئی نہیں تھا۔ تو ہم ایک جگہ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اتنے بڑے ہجوم میں ہم رسول حمزہ کا کیسے کدھر سے۔ تو تب میں نے ایک سیڑھیوں سے آتے ہوئے شخص کو دیکھا، بہت ہی ہیوی جسہ اور بہت بڑا سا سر تھا اس کا۔ تو میں نے کہا جی یہ رسول حمزہ ہوگا، کیونکہ اتنا ذہین آدمی کے لیے اتنا بڑا سر بھی چاہیے۔ تو خیر وہ جب نیچے اترا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ رسول حمزہ، تو اس نے کہا، اس نے سر ہلایا۔ اچھا، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ نہ اردو جانتا ہے نہ انگلش جانتا ہے، اور وہ صرف فارسی جانتا ہے جو ہمارے قریب ہے، ورنہ وہ چیچن زبان جانتا ہے۔ تو ہم نے انور مسعود ایک شاعر ہیں، طنز و مزاح لکھتے ہیں، ان کو ڈھونڈا کیونکہ وہ فارسی کے استاد ہیں، تو ان کو بلا کے لایا کہ جی ہم رسول حمزہ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمارے درمیان میں ٹرانسلیٹر کا کام کریں۔ تو اس سے پھر بہت تفصیلاً ملاقات ہوئی اور اس کے بارے میں رشین ابھی کیونکہ وہ مسلمان تھا غالباً، اسی وجہ سے رشیا کی وہیں 2-3 خواتین سے اور دوسرے جو تھے ان سے ملاقات ہوئی، اور ہم نے جب رسول حمزہ کا ذکر ان سے کیا کہ ہم چیچن کے جو شاعر ہیں رسول حمزہ اس کے بہت بڑے فین ہیں، تو ایک جو چیچن کوآرڈینیٹر تھی وہاں کی، ہو سکتا ہے شاعر ادیب بھی ہو یا شاعر ادیبوں کی کوآرڈینیٹر ہو، اس نے کہا کہ اصل میں خوش قسمتی سے رسول حمزہ کو اردو کا ٹرانسلیٹر اچھا مل گیا، ایک ایسا شخص مل گیا جس نے اس کی کتاب کو بہت اچھا ترجمہ کر دیا۔ ادروائز وہ اتنا اچھا لکھنے والا نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے اچھے لکھنے والے موجود ہیں۔ تو میں نے اس خاتون سے صرف ایک پوچھا کہ جس نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے میرا داغستان کا، کیا اس نے زندگی بھر صرف ایک کتاب کا ہی ترجمہ کیا؟ اس نے کوئی اور رشین زبانوں کا ترجمہ کیا؟ کوئی وہ رشین چیچن جانتا تھا تو اس نے بہت ساری کتابوں کا ترجمہ کیا ہوگا، صرف رسول حمزہ کو تو ترجمہ نہیں کیا ہوگا۔ کہیں گے نہیں اس نے بہت ترجمہ کیا اور بھی۔ تو میں نے کہا ان کتابوں میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ، کہ نہیں وہ اصل میں یہ وہ فلاں۔ تو پھر اصل میں پتہ چلا کہ نہیں، ٹرانسلیٹر کا کام نہیں ہے، اصل میں رسول حمزہ جو ہے اس کے پیچھے اتنا پاورفل شخص ہے کہ جس کی کتاب میرا داغستان آج دنیا کی کسی زبان میں چلے جائیں، میں یہی کہوں گا کہ اس کو خوش قسمتی سے اچھے ٹرانسلیٹر مل گئے، اور وہ اتنی مقبول کتاب ہے کہ اگر آدمی کہیں سے بھی کوئی بھی صفحہ کھول کے اس کو پڑھنا شروع کرے آپ انجوائے کریں گے، اور اگر آپ شروع سے شروع کریں تو جب تک ختم نہیں ہو جائے گی میرا خیال نہیں خیال کہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ گفتگو شاید رسول حمزہ توف پہ زیادہ ہو گئی، وقت ہوتا تو میں اس کی کچھ نظمیں بھی سناتا کیونکہ بہت ساری نظمیں مجھے شاید زبانی اس کی یاد بھی آ جائیں۔ شاعر ہونے کے باوجود اس نے نثر میں جو ایک کتاب لکھ دی وہ کمال کی کتاب لکھ دی۔ آپ اس کے اندر اگر کہیں ماں کا ذکر پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ شاید اس نے آپ کی ماں کا ذکر کیا ہے،
اگر آپ کسی جگہ اس کے ہاں ہمسائے کا ذکر ہے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کوئی آپ کا ہمسایہ ہے. اٹس بیوٹیفل بک, آپ زندگی میں کبھی ضرور اسے پڑھنا چاہیے. آگے چلتے ہیں جی. آج مقدونیہ جو ہے اس کا یوم آزادی بھی ہے. اس نے یوگوسلاویہ سے 1991 میں آزادی حاصل کی. پاکستان میں آج نیوی ڈے منایا جا رہا ہے اور بین الاقوامی طور پر انٹرنیشنل لٹریسی ڈے منایا جا رہا ہے. 17 نومبر 1965 سے یہ دن جو ہے لٹریسی ڈے منایا جا رہا ہے, اور یونیسکو کے کہنے کے مطابق کوئی 776 ملین افراد ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی, یا انہیں ہم ان پڑھ کہہ سکتے ہیں. اچھا, ان پڑھ کی ڈیفینیشن یہ کہی جاتی ہے کہ جو صرف اپنے دستخط بھی نہ کر سکے, یعنی اپنا نام بھی کتاب پہ نہ لکھ سکے, اس کے ہم ان پڑھ کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کبھی اسکول نہیں گیا اور کہیں سے اس نے دستخط کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ بھی ان پڑھوں میں شمار نہیں ہوتا. تو اس طرح سے اس کی تعداد جسے اگر ہم کہیں کہ ان پڑھ ہے وہ کئی ملین زیادہ ہوگی. گویا ان کے مطابق 5 میں سے 1 شخص ایسا ہے جو کہ ان پڑھ ہے دنیا بھر میں, اور جس میں 2/3 عورتیں موجود ہیں. 75 ملین بچے اسکول نہیں جاتے. اور یونیسکو کی مانیٹرنگ ہے وہ کہتی ہے کہ جنوبی اور مغربی ایشیا میں صورتحال جو ہے وہ نہایت خراب ہے, جہاں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 58% ہے, افریقہ میں 59 ہے, عرب ریاستوں میں یہ کوئی 63% ہے. لٹریسی ریٹ کے حوالے سے اور لٹریسی ڈے کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ جو لکھے ہوئے لفظ ہیں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے, کہ دنیا میں لکھے پڑھوں کی تعداد کو, جو کم از کم لکھے ہوئے لفظوں کو پڑھ سکیں, ان کی تعداد کو بڑھایا جائے. اسلام جو ہے وہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی زور دیتا ہے, اور آج ہمیں جہاں بھی لٹریسی ڈے کے حوالے سے بات کرنی چاہیے, ساتھ پڑھنے لکھنے کی تو بات کرنی ہی چاہیے, لیکن ساتھ تربیت کی بات بھی کرنی چاہیے. بے شمار لوگ, افراد, نوجوان میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ MA, PhD, ڈاکٹر, انجینئر, سب چیزیں لیکن ان کے اندر بنیادی ایک کمی رہ جاتی ہے جس کو ہم تربیت کہتے ہیں, اور اس تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اسکول نہیں دیکھا ہوتا ہے, لیکن وہ بہت ہی ہمبل ہوتے ہیں, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, بہت ہی عاجزی لیے ہوئے ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں اس وقت اس طرح کے عاجزی لیے ہوئے لوگوں کی اس دنیا کو زیادہ ضرورت ہے, بہت بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو جن کے اندر گردنوں میں سریا ہو اور انا اور اس سے دماغ جو ہیں فرعونیت سے بھرے ہوئے ہوں, ایسے لوگوں کی کم ضرورت ہے. تو اس طرح سے جو تعلیم اور لٹریسی میں جن چیزوں کو شامل کیا جانا چاہیے اس میں تربیت کو بنیادی جو اہمیت دی جانی چاہیے. بہت شکریہ.